अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अल-हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। आज हम आप हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही अहम मसले को लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पूरे हिंदुस्तान में बिलखुसूस रियासत कर्नाटका में जो हिजाब का मसला चल रहा है और इसको लेकर बहुत जगहों पर एहतजाजात भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक बहुत ही अहम इदारा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हाल ही में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम का एक बयान आया और उसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते एक बयान देते हुए हजरत ने लिखा, जिसको मैं आप हजरात की खिदमत में पढ़कर सुनाता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत है, आप नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद अहमद उनैस नदवी साहब दामत बरकातुहुम हैं। आपका मैं तारुफ मुख्तसर से अंदाज में करा दूं कि माशाल्लाह आपकी नज़र बड़ी गहरी हालत हाजिरा पर होती है। मौलाना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं मौलाना? शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त अता फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक समझा। जी जी मौलाना। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। और माशाल्लाह आप फैरोजाबाद आगरा से जो करीब इलाका है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और दारुल उलूम नदवतुल उलमा से आप फारिग हैं। और हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम भी चूँकि हमारी आज के इस वीडियो का और इस मौजू का हिस्सा हैं और हज़रत से भी आपका करीबी ताल्लुक़ है। तो मौलाना आप माशाल्लाह हज़रत के भी करीब हैं, आपका करीबी ताल्लुक़ भी है, इस पर भी बात होगी। दरअसल नाज़रीन इकराम, आज हम मौलाना को इसलिए हमारे इस शो में और इस वीडियो में और इस बयान में शामिल किए हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुतालिक, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, हिजाब के मसले को लेकर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जो फरमाया कि हज़रत का जो बयान आया है उसमें एक हिस्सा मैं थोड़ा-सा पढ़कर सुना दूँ कि ऐसी सूरत हाल में बोर्ड की लीगल कमेटी और आमिला के चंद अरकान की खुसूसी मीटिंग रखी गई, जिसमें बात तय की गई कि मसले को सड़क पर लाने के बजाय कानूनी तरीक़े-कार और गुफ्त-व-शनीद के ज़रिए हल किया जाए। मौलाना ये बात है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। और अभी 2 दिन क़बल, बल्कि कल ही कहा जाए तो हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम, जो हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं और हमारे नाज़रीन हज़रत का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान हज़रत को जानता है, पूरी दुनिया के मुसलमान और हज़रत से वाकिफ़ हैं। तो जो हमारे सामने मौजूदा शख्सियत है मौलाना सैयद अहमद उनैस नदवी साहब, हज़रत से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। तो हज़रत का मौलाना अहमद उनैस साहब एक बयान आया है, तफ़सीली ख़त मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम को लिखा है हज़रत ने। पहली बात तो आप ये बता दें, बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब को आप तन्हाई में बात करते या अलग से ख़त लिखते और उसको वायरल करना ज़रूरी नहीं था। तो इस पर आपका क्या जवाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के मखदूम व मुरब्बी हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम ने जो ख़त लिखा था फ़क़ीहुल अस्र, उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम के नाम, उसमें वो ख़त तो सभी की नज़रों से गुज़रा है, ज़ाहिर है उसके इआदे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी चंद गुज़ारिशात, चूँकि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपने ख़त में नौजवानों को ख़ास तौर से मौजू बनाया था और नौजवानों की जो फ़िक्रमंदियाँ हैं उनकी तरफ उसके बारे में इज़हार ख़याल किया था। तो मैंने अपने मुतअद्दिद साथियों से उसके बाद गुफ्तगू की, जो माशाअल्लाह मुतहर्रिक हैं, फ़आल हैं। तो उन सब का एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ सामने आया था, तो मैंने उसको अपनी एक तहरीर की शक्ल में कल पेश किया था। 4-5 सफ़े की वो तहरीर थी, जिसमें कुछ गुज़ारिशात थीं और हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम की खिदमत में भी एक दरख़्वास्त की गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत से हज़रात तक पहुँचा और आपसे जी, भी उसी के ज़रिए राब्ता हुआ कि आपने कहा कि बजाय उस ख़त के आमने-सामने उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो जाए तो वो ज़्यादा लोगों के लिए मुफ़ीद होती है। उसमें बिल्कुल। मैंने ये बात लिखी थी कि बाज़ मर्तबा इनफ़िरादी नौइयत के जो ख़त होते हैं, उनको आम करना 2 वजहों से ज़रूरी होता है। एक तो मसला जब मिल्लत का हो,
تو ملت کے مسائل میں ملت کو آگاہ کرنا اور واقف کرانا ضروری ہوتا ہے. اور دوسری وجہ اکثر و بیشتر یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی بھی شخصیت کسی بات کو تنہائی میں مخفی ملاقاتوں میں جب کئی بار عرض کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ میری اکیلے کی رائے سمجھی جا رہی ہے تو پھر وہ عام کیے جاتے ہیں. تب اس پر لوگوں کی تائیدات ساتھ میں شامل ہوتی ہیں تو ذرا اس کی اہمیت اور افادیت بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ یا کوئی بھی شخصیت ہو وہ ایک اکیلی شخصیت پورا بورڈ نہیں ہے. بورڈ تو ایک پوری انتظامیہ کا اور سب کا مل جل کر نام ہے. تو حضرت مولانا سجاد صاحب نے جیسا کہ خط میں اشارہ کیا ہے کہ میں کئی مرتبہ اس موضوع کو عاملہ میں اور مختلف نشستوں میں رکھ چکا ہوں اور اب اس کے بعد مولانا نے اسی مجبوری کی وجہ سے اس کو عمومی طور پر نشر کیا. جی یہاں روک کر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ایک سوال میں ضروری سمجھتا ہوں. جی بورڈ کا جو بیان آیا ہے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو 3 صفحات پر تفصیلی خط لکھا ہے تو ماشاءاللہ عوام تو اس کو پڑھے گی ہی لیکن آپ مختصر سے انداز میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو تین جو اوراق میں جو 3 پیجز میں جو تفصیلی خط لکھا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ عام انداز میں آپ کر دیں کہ حضرت نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. خط میرے سامنے نہیں ہے, جو میرے ذہن میں ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. حضرت نے خاص طور سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس وقت وہن میں مبتلا ہو گئے ہیں جو حدیث کی تعبیر ہے, یعنی ایک مصلحت پسندی اور بزدلی کی جو کیفیت ہے اس کو عام طور سے ہم مصلحت پسندی کا نام دے کر بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے ایک طرح سے گویا نظریں بچاتے ہیں. اور ملک کے جو حالات ہیں, ملت پر جو حالات ہیں وہ ایک آدھ 2 مسائل نہیں ہیں بلکہ پورے نظام کو تبدیل کر دینے کا مسئلہ ہے. ایسے میں ہمارے نوجوان جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں جو حضرت مولانا کی ترجمانی میں کسی حد تک کر رہا ہوں تو وہ اب اس کی وجہ سے بورڈ پر سے ان کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے کہ ہر طرف بالکل سکوت کسی کیفیت ہے. انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مولانا نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی اس سلسلے میں ایک بڑا مشاورتی اجلاس ہو اور اس میں سب کو جمع کیا جائے اور سب سے رائے دی جائے اور سب کی بات ہو اور پھر اس کے بعد ایک لائحہ عمل تیار ہو جس میں نوجوانوں کے جو اعتماد ان کا متزلزل ہو رہا ہے اس کو بھی قائم رکھا جائے اور بورڈ کی اپنی اہمیت اور افادیت بھی باقی رہے اور ہمارے اندر یہ جو صورتحال ہماری پیدا ہو گئی ہے اس میں ذرا بہتری آ سکے. اور وہ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے, کوئی بھی اس کو کہیں سے بھی حاصل کر کے اس کو پڑھ لے تو وہ بڑا زبردست خط ہے. جی مولانا بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. حضرت کے جو 3 صفحات پر مشتمل جو خط تھا آپ نے اس کا خلاصہ پیش کیا. تو مولانا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب کی طرف حضرت نے جو تفصیلی خط لکھ کر بیان فرمایا ہے تو یہ حالات تو ابھی کے شاید نہیں ہوں گے, پہلے ہی سے سلسلہ بورڈ کی جانب سے چل رہا ہوگا. تو اس وقت بھی حضرت نے خاموشی کیوں ظاہر کی؟ اس طرح کا اعتراض بھی کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ الحمدللہ حضرت نے جو خط لکھا ہے اس کی تائید میں ہیں, لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ ہر شخص تائید میں نہیں ہوتا, تو ان کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کسی بھی کام کے لیے کوئی یہ طے کرنا ہر ایک کی اپنی نوعیت کی چیز ہوتی ہے کہ اس وقت کون سا کام بہتر ہے. حضرت مولانا جب تک یہ سمجھتے رہے کہ بھئی ابھی خاموشی کے ساتھ ہی میں جو کوشش کر سکتا ہوں کر لوں تاکہ کوئی نتیجہ نکل آئے, تو وہ خاموشی سے کوشش کرتے رہے. اور جب ان کو یہ لگا کہ اب اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تو انہوں نے اس کو عام کرنا ہی بہتر سمجھا. یہ تو ہر شخص کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس وقت کس کام کو زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی کسی کے دخل نہیں دے سکتا اور کوئی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. جو انہوں نے جس وقت تک سمجھا, انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے خط میں کہ میں نے کانپور کے اجلاس میں ان آیتوں کے ذریعے بات کی اور پھر اب انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس بات کو ذرا کھول کر بیان کروں. بالکل بالکل مولانا. تو دوسری بات مولانا یہ ہے آپ سے کہ جیسے حضرت نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو لکھنؤ میں اجلاس ہونے والا ہے تو وہاں پر آپ 2 دن کی اور زیادہ 2 دن لے کر اس کی میٹنگ بلائیے, اجلاس بلائیے. تو اگر وہاں پر حضرت بات رکھیں گے تو اس کے بعد بھی مسئلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو آپ نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے ماشاءاللہ کہ حضرت آپ جب بھی حکم دیں گے تو ہم بہت سارے لوگ ہمارے ساتھی ہیں, ہم آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. آپ جو بھی ہمیں کام دیں گے انشاءاللہ اس کو بخوبی بحسن خوبی ہم اس کو کام کریں گے. تو اس کے متعلق آپ نے جو کہا ہے
تھوڑا اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیے. جی اب میں ذرا تھوڑا تفصیل سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے تعلق سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت سے میرا تعلق بڑا قدیم بھی ہے گھریلو اعتبار سے بھی، اور علمی اور فکری طور پر میں بچپن سے ان کا عاشق رہا ہوں. اور شاید میں آپ کے چینل پر اگر یہ بتاؤں تو پہلی مرتبہ کہیں کھل کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے شاید ان کے سینکڑوں بیانات از اول تا آخر بغور سنے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اور اسی وجہ سے جب میں 2012 میں، اور یہ اس وقت سے ہے جب 2004 میں میرا حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، تو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم یہاں فیروز آباد تشریف لائے تھے، اور یہاں کی جامع مسجد میں مولانا نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے تحت بیان کیا تھا. اس وقت سے وہ ایک دل پر ایسا نقش ہوا کہ میں پھر ان کے بیانات اور دروس کا بالکل عاشق ہو گیا. اور اسی وجہ سے جب میں 2012 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچا تو پہلا سال تھا میرا خصوصی اول کا جو 5 سالہ کورس ہے، لیکن الحمدللہ جب وہاں ندوے میں تو بڑی اچھی بزم ہوتی ہے رواق سلیمانی میں، تو خطابت کی جب بزم ہوئی تو مولانا کا انداز اور مولانا کے جملے اور پورے اقتباسات مجھے حفظ تھے. تو الحمدللہ پہلے ہی سال پورے طبقہ سفلا میں رواق سلیمانی میں الحمدللہ پہلے ہی سال اول آیا. اور اسی کی وجہ سے مجھے دوسرے ہی سال، عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، دوسرے ہی سال بزم خطابت کا مجھے معتمد بھی بنا دیا گیا. تو اللہ کا شکر ہے. تو علمی اور فکری طور پر بچپن سے وہ میری آئیڈیل شخصیت ہیں، اور ان کی ایک ایک بات کو میں الحمدللہ بہت غور سے سنتا ہوں. اب جب حضرت کا یہ خط پچھلے دنوں مولانا کا سامنے آیا تو اس کے بعد جب میں نے اپنے نوجوان، چونکہ اس میں نوجوانوں کو خاص طور سے کا ذکر کیا گیا ہے، میں نے اپنے متعدد ساتھیوں سے بات کی جو فعال متحرک ہیں، تو اس کے بعد ایک موقف سب کا مشترکہ سامنے آیا جو میں نے اپنی اس تحریر میں 4.5 صفحے کا 4.25 صفحے کا وہ مضمون ہے وہ پیش کیا. اس میں یہ بات عرض کی کہ جو کچھ صورتحال ہے تنظیموں کی اور تحریکوں کی، ظاہر ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک عرصے سے کیا صورتحال اختیار کر لی گئی ہے، اور جس کو مولانا نے کہیں وہن سے تعبیر کیا ہے تو کہیں کوئی اور لفظ اس کے بارے میں استعمال کیا ہے. اور اسی وجہ سے چونکہ کوئی منظم نظام سامنے نہیں آ رہا ہے تو لوگ مختلف حصوں میں بٹ چکے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے کھانے کمانے میں لگا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، کوئی مطلب نہیں، حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، ملت اسلامیہ کس رخ پر جا رہی ہے وہ اس سب سے بالکل بیزار ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کمپرومائز اور مدانت کی کیفیت میں ہے کہ وہ ہر شرک اور ظلم کے ساتھی بننے کو بھی تیار نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو حالات کا ادراک تو ہے لیکن ظاہر ہے وہ جو صحیح راہ عمل ہے اس کو اختیار بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. اسی میں ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، جو اس کی شخصیت ہوتی ہے، اس کو پہچاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس شخص کا کیا مزاج ہے. تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بھائی، ہماری عمر کے، ہم سے کچھ بڑے کچھ چھوٹے ایسے ہیں جو ان حالات سے بہت زیادہ متفکر اور بے چین رہتے ہیں. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی رخ پر ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو ان کی وہ صلاحیتیں منفی کاموں میں پھر استعمال ہونے لگتی. ان کی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے مثبت کاموں میں استعمال کروانا یہ قیادت کی ذمہ داری، اور یہ قیادت کا کام ہے کہ وہ اپنے درمیان جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں ان کی صلاحیتوں کو پہچانے، وہ اپنی ترجیحات کو طے کرے کہ ہمارے یہ نوجوان اور ہمارے فلاں ساتھی کس کام میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور وہ ان کا بہترین استعمال کریں. اب جب ان کو کسی طور پر مجتمع نہیں کیا جا رہا ہے، اور مولانا نے اپنے خط میں اس کا مختلف انداز سے اظہار کیا، تو ہم سب نے پھر مولانا سے گویا یہ گزارش کی کہ آپ نے جو تجویز رکھی ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں اجلاس میں ایسا ہو جائے، اگر ایسا نہ ہو پایا، اللہ کرے ہو جائے تو اس سے تو اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر ایسا نہ ہو پائے تو اس وقت مولانا کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کی طرف سب متوجہ ہیں. اور آپ بھی اس حقیقت سے واقف ہیں، اگر ہندوستان کے چند بڑے ایسے علماء کا نام لیا جائے جن کی آواز پر سب اپنے کان لگائیں گے اور ہمتن گوش ہوں گے، تو حضرت مولانا کی آواز اس میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہو، مدارس کے طلباء ہوں، بڑے بڑے اداروں کے، عصری اداروں کے پڑھے ہوئے ہوں، وہ سب کے
اندر بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں اور ہر طبقے میں مولانا کی شخصیت کا بہت وزن ہے. تو ہم سب نے حضرت مولانا سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اگر ایسا وہ مایوسی آپ کو ہاتھ لگے ایک بار پھر، تو اب جو ہے آپ آواز دیجئے اور آپ مجتمع کیجئے. اس کا الحمدللہ پورا خاکہ ہم جیسے طالب علموں کے الحمدللہ آپسی مشاورت سے ذہن میں ہے کہ وہ کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کوشش ہو سکتی ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے اس طرح کی کوئی آواز لگی اور حضرت مولانا نے ملت کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور ان کی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے کام کی عملی شکل کے لیے کوئی لائحہ عمل اور اس کے لیے مشاورت کا حکم دیا، تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہوں گے. اور اس سے بہتر اور کوئی وقت ہو نہیں سکتا، کیونکہ سب آپ کی طرف متوجہ ہیں. آپ ایک بار آواز لگائیے اور صدا لگائیے. اور ظاہر ہے حضرت مولانا کی صحت بھی بڑی کمزور ہے، بے انتہا مشاغل و مصروفیات ہیں، سب جانتے ہیں. تو ہم نے حضرت مولانا سے یہی درخواست کی تھی کہ آپ اپنی اتنی بیماریوں اور اعذار کے باوجود ملک بھر میں سفر کرتے ہیں، بڑی تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں اسی امت کے غم کے لیے، تو یہ تھوڑا سا بوجھ آپ اور برداشت فرما لیجیے. تو ہم لوگوں سے کام لیجیے، آپ صرف رہنمائی فرمائیے، سرپرستی فرمائیے اور ٹارگٹ دیجیے اور کام دیجیے، اور ملت کے سینکڑوں نوجوان انشاءاللہ آپ کے حکم پر، آپ کی سرپرستی میں، قیادت میں انشاءاللہ کام کرنے کو تیار ہیں. اور وہ انشاءاللہ کام کرنے کے لیے سامنے آئیں گے. اور پھر جب اس طرح کی نشست آپ کی طرف سے منعقد ہوگی تو جب آپس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی راہیں نکلیں گی. اور میں نے اس میں یہاں تک لکھا تھا کہ کیا پتا کہ آپ کی سرپرستی اور قیادت میں پھر وہی نوجوان ان حضرات کی خدمت میں بھی دعا کے لیے حاضر ہوں جن سے بار بار یہ باتیں عرض کی جاتی ہیں، لیکن وہ بہرحال ابھی متوجہ نہیں ہو پا رہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے بعد متوجہ فرما دے اور سب کی طرف سے مل جل کر کام کی کوئی عملی شکل سامنے آ جائے. تو یہ خاص طور سے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں میرے اس خط پر آپ سوشل میڈیا پر کمنٹس دیکھ سکتے ہیں. ذاتی طور پر مجھے بہت ایسے لوگوں نے جو باوزن لوگ ہیں، مسلسل کل سے تبصرے یہ آئے کہ یہ بالکل سب سے بڑی بات کی ضرورت ہے. حضرت مولانا اگر سرپرستی اور قیادت فرما لیں تو انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مجمع حضرت مولانا کے ساتھ نوجوانوں کا خاص طور سے ہوگا. اور ظاہر ہے کہ حضرت مولانا کا جو مزاج ہے وہ انتشار اور ٹکراؤ کا کبھی نہیں رہا، تو وہ اس کو بہت بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سب سے مل جل کر اور بغیر کسی اختلاف اور انتشار کے مثبت کام تعمیری رخ پر بڑے پیمانے پر انجام دیا جا سکتا ہے. اور عصری تعلیم یافتہ اور مدارس کے تعلیم یافتہ فارغین جو کچھ کرنے کے لیے بے چین ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کس سے کہیں، کہاں رکھیں، کون ان کی صلاحیتوں کا استعمال کروائے. وہ ساری چیزیں مجتمع ہوں گی تب جب کوئی ایک سرپرست، ایک قائد، ایک رہبر، صاحب بصیرت، صاحب علم پیچھے ہو، اس کی پوری رہبری ہو، اس کی دعائیں ہو. تو حضرت مولانا کی شخصیت اس لیے اس میں سب سے ممتاز ہے کہ وہ مسلسل اس بارے میں فکر مند بھی ہیں، بے چین بھی ہیں، اور ان کی تڑپ اور آرزو بھی ہے کہ کوئی ایسا کام ہو. تو کہ حضرت مولانا سے ہماری پھر سے یہ درخواست ہے کہ اگر صورتحال نہیں تبدیل ہوتی تو اب کسی تنظیم اور تحریک پر ہم لوگ پھر کوئی تبصرہ کریں گے بعد میں تو کوئی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم سب اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں حضرت مولانا کی سیادت، قیادت، رہبری، رہنمائی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ منتشر صلاحیتیں مجتمع ہوں گی اور ہو جائیں گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیر کا بہت بڑا راستہ انشاءاللہ نکل کر آئے گا. یہی میں نے اپنے اس خط میں لکھا تھا، وہ بھی سوشل میڈیا پر ہے اپنے اس مضمون میں جو الحمدللہ بہت جگہوں پر پہنچا. حضرت مولانا کی خدمت میں بھی غالباً الحمدللہ وہ پہنچ گیا. تو بس یہی گزارشات میں نے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ دی. جی مولانا، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نکال کر دیا اور تفصیلی گفتگو فرمائی. اور جو خط آپ نے حضرت کی خدمت میں ارسال کیا وہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پہنچ گیا، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جی جی جی، میری اطلاعات کے مطابق الحمدللہ پہنچ گیا. جی، اس سلسلے میں حضرت سے آپ پھر ملاقات بھی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ارادہ ہے، ہمارے پاس 2-3 ساتھیوں کی فون بھی آئے، لیکن ابھی حضرت کی طرف سے اگر حکم ہو جائے تو ظاہر ہے بشاشت کے ساتھ ابھی تو ہمیں معلوم نہیں کہ حضرت نے اس کو پڑھا، اور متعدد ساتھیوں کے ایسے تبصرے حضرت کے پاس امید ہے کہ پہنچے ہوں گے کہ ہزاروں لوگوں کی یہی تمنا ہے اور یہی خواہش ہے کہ ایسا کوئی لائحہ عمل ہو. اللہ کا فضل ہے کہ اس سلسلے میں ایک پورا خاکہ ہمارے ذہن میں ہے.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ حضرت ابھی پرسنل لا بورڈ کے اجلاس تک غالباً اس سلسلے میں اور کوئی گفتگو نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے بورڈ کے ذمہ داران سے درخواست کی ہے، تو 1 مہینہ تقریباً بورڈ کی میٹنگ میں باقی ہے، تو حضرت اس میں میرے خیال میں پہلے دیکھیں گے کہ بھئی کیا نوعیت رہتی ہے اور کیا اس سلسلے میں غور و فکر ہوتا ہے۔ اگر نہیں غور و فکر ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حضرت سے اس سلسلے میں 8-10 ساتھیوں کے ساتھ، متحرک اور فعال ساتھیوں کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہی گزارشات حضرت سے بالمشافہ بھی عرض کریں انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے نوجوان عالم دین مولانا سید احمد انیس ندوی صاحب، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا پہلے خط آیا، پہلے بیان آیا، اس کے بعد حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت ایک برکاتہم بات نے... اور عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا، جی بالکل بالکل، کہ مسلم پرسنل لا بورڈ یا اس میں جو حضرات ہیں، نہ میری یہ اہلیت ہے، نہ میری یہ اوقات اور حیثیت ہے کہ میں ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات کروں یا لب کشائی کروں، چونکہ حضرت نے اس میں نوجوانوں کی ایک خاص کیفیت کا اس خط میں اشارہ کیا ہے کہ نوجوانوں کا اعتماد، اور اس چیز کو ہم لوگ بھی چونکہ تھوڑا بہت سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہیں اور ایسے ساتھیوں سے جڑے رہتے ہیں جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ہم لوگ ایک عرصے سے کسی نہ کسی درجے میں محسوس کر رہے تھے، تو چونکہ حضرت نے میں بھی یہاں پر نوجوانوں رک کر آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید بورڈ کے اراکین تک بھی یہ بات پہنچ جائے، وہ احباب ہمارے جو سوشل میڈیا پر جو حال تک بورڈ کی تعریف کر رہے تھے، بورڈ کے جو واقعی ماشاءاللہ جو کام ہو رہے تھے اس پر تائید کر رہے تھے، اب ویسے احباب کا بھی بورڈ پر ہلکا سا اعتراض کی شکل میں یا اشکالات کی شکل میں ان کے ذہنوں میں جو بات آ رہی ہے، وہ حضرات بھی بورڈ کی جانب اور بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بیانات دے رہے ہیں، تو واقعی بات ہے۔ جی میں نے یہی اس میں کہا تھا کہ ہزاروں لوگ ایسی شکایتیں رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے سب غیر مخلص بھی نہیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد مخلص ہے، اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ بورڈ یا ہماری کسی تنظیم کو کوئی نقصان پہنچے، یہ تو ہمارے سرمائے ہیں، اگر انہی کے ذریعے کوئی کام ہو جائے گا تو اس سے جتنا فائدہ ہوگا ظاہر ہے وہ کسی ایک شخصیت سے بھی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اور چونکہ کام حضرت پہلے ہوا مولانا بھی ہے، ابھی تک ہوا بھی ہے، بالکل پوری تاریخ ہے، تو چونکہ حضرت مولانا نے نوجوانوں کا ذکر کیا تھا، تو میرے متعدد احباب ہیں، چونکہ سوشل میڈیا سے تھوڑا بہت جڑا رہتا ہوں، تو سب نے اس پر بہت شدت کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بات ہے، تو اس پر بہت سارے احباب نے مجھ سے کہا بھی کہ آپ کچھ تحریر کیجئے، تو جب وہ تحریر کیا تو یہ بات میں نے اس میں لکھی، تو وہ ماشاءاللہ پہنچی سب جگہ، تو اس کی وجہ صرف یہ بنی کہ نوجوانوں کا چونکہ اس میں ذکر تھا تو ان کے جذبات کی ترجمانی کی میں نے کچھ کوشش کی ہے، بس باقی نہ میری یہ اہلیت ہے اور نہ میں اس لائق ہوں۔ بالکل، جب میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خط والی، تو اس میں اکثر احباب نے مولانا کی تائید ہی کی ہے، سوائے اکے دکے جنہوں نے اعتراض کیا، ان احباب نے بھی یہی کہا کہ مولانا کا خط اور مولانا کی باتیں بالکل برحق ہیں، مناسب تھا کہ مولانا تنہائی میں یا الگ سے خط ارسال کر دیتے، ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ باقی مولانا کی باتوں پر تو وہ بالکل مطمئن ہیں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، بالخصوص آپ کا مولانا، کہ آپ نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ جب کبھی بھی حالات پر بات کرنے کا موقع ہوگا تو ہم اپنے چینل کی جانب سے آپ کو زحمت دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ آپ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اس چینل کے ذریعے مستقل آپ کی چیزیں الحمدللہ دیکھتے رہتے۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ، دعا فرماتے رہیں، اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اور زیادہ اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔